Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, I'm very glad to announce कि हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है थेरीज ऑफ पर्सनालिटी पर। और थेरीज ऑफ पर्सनालिटी सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है, या सब्जेक्ट मैटर रहा है साइकोलॉजी का 19th और 20th सेंचुरी से। अगर हम उससे पहले की बात करें तो साइकोलॉजी एज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी विल्हेम वुंट ने, लेकिन उस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर पर्सनैलिटी नहीं रहा। ऑल्दो देयर वर सम कंट्रीब्यूशंस, लेकिन वो बहुत मिनिमम लेवल पे थी। अगर हम देखें कि पर्सनैलिटी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस तरह से थेरिस्ट ने डिफाइन किया है, तो देयर वर सम थेरिस्ट जिन्होंने कहा है कि देयर आर सम अनकॉन्शियस फोर्सेस, या फिर कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ कुछ थेरिस्ट ने कहा कि पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग पर्सनैलिटी। और बहुत से थेरिस्ट ने इन क्वेश्चंस का भी आंसर किया कि क्या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो लेटर ऑन एडल्टहुड में उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, और किस तरह से हम जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स चाइल्डहुड में फॉर्म हो जाते हैं उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और नॉर्मेलिटी की तरफ क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, और हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया है, जो कि हम कह सकते हैं कि हर थ्योरी से हमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिले हैं जो कि अभी हमें हेल्प आउट कर रहे हैं क्लाइंट्स को या फिर ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने में। सो हम वन बाय वन हर थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो सके कि थ्योरीज जो हैं वो कितना हेल्प कर रही हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ क्लिनिशियन क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करने में। So the first theory that I'm going to discuss is psychoanalytical approach, जो कि psychoanalysis के नाम से फेमस है, और इसको हम सिंपली psychoanalytical theory भी कह सकते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है साइकोएनालिटिकल अप्रोच जो है वो फ्रॉइड का कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले फ्रॉइड की लाइफ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में मेजरली हम बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रॉइड की लाइफ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे थे और किस तरह से रिलेटेड है उसकी लाइफ और उसकी थेरी, बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक थेरी को ड्राइव करने में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी ऑन इंस्टिंक्ट्स, और इंस्टिंक्ट्स की 2 टाइप्स जो हैं वो फ्रॉइड ने दी हैं, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट देयर आर लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ एंजाइटी एंड डिफेंसेस अगेंस्ट एंजाइटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफेंसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो कौन सा डिफेंस यूटिलाइज करता है, जिसमें फर्दर टाइप्स हैं डिफेंस मैकेनिज्म के जो कि फ्रॉइड ने दिए थे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। ये सब कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसमें डिफरेंट जो है वो वीडियोस अपलोड होंगी ताकि आप वन बाय वन डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं द लाइफ ऑफ फ्रॉइड, कि किस तरह से फ्रॉइड के लाइफ एक्सपीरियंसेस लिंक्ड हैं उसकी थ्योरी के साथ। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एडल्टहुड, एकेडमिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, ये सब स्टेजेस जो हैं वो किस तरह से इम्पेक्ट करती रही हैं, किस तरह से रोल प्ले करती रही हैं साइकोएनालिटिकल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने में। यहाँ पे आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द रिसीव कर सकें। The life of Freud. Freud was born on May 6 in 1856 in Freiburg, Moravia, जो कि अब जो है मोराविया जगह प्राइबर्ग के नाम से फेमस है और जिच रिपब्लिक स्टेट में लोकेटेड है। अगर हम फ्रॉइड के टाउन की बात करें तो फ्रॉइड बेसिकली रहता था स्टैलियन स्क्वायर में, जो कि अब फ्रॉइड स्क्वायर के नाम से फेमस है। उसके साथ साथ 2006 की अगर हम बात करें, फ्रॉइड के हाउस को रीस्टोर कर दिया गया था, और क्योंकि नाजिस्ट की गवर्नमेंट आई तो बहुत टाइम तक नाजिस्ट ने रूल किया और प्रॉपरली कैप्चर भी कर लिया था फ्रॉइड का घर, लेकिन 2006 में प्रॉपरली इसको रिस्टोर करके एज अ म्यूज़ियम ओपन कर लिया गया था सिविलियंस के लिए। अगर हम बात करते हैं फ्रॉइड के फादर की, ही वॉज वूल मर्चेंट, जो कि अनसक्सेसफुल रहा मोराविया में, जिसने डिसाइड किया कि ही मस्ट मूव हिज फैमिली
ٹو دا لیپزگ، اور جہاں پہ جرمنی میں بھی جب وہ پراپرلی اسٹیبل نہیں ہوئے تو دین دے ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ٹورڈ ویانا جو کہ آسٹریا میں لوکیٹڈ ہے، اور آسٹریا میں فرائڈ نے اپنے 80 ایئرز آف لائف اسپینڈ کیے ہیں۔ مزید فیملی لائف کو ڈسکس کریں تو ہمیشہ سے فرائڈ نے اپنی رائٹنگز میں مدر کو بہت زیادہ مدر کا امیج بہت پازیٹیو پورٹری کیا کہ شی واز ویری پروٹیکٹیو اینڈ لونگ، اور ہمیشہ سے اسے انکنڈیشنل لو پرووائڈ کرتی رہی ہیں۔ شی آلویز فیلٹ پرائڈ اینڈ کنونس دیٹ ہی وڈ بیکم اے گریٹ مین، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مدر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایک چائلڈ کی ریئرنگ میں۔ اگر مدر اچھے سے انکنڈیشنل لو پرووائڈ کرتی ہے تھرو آؤٹ دا چائلڈ تو ہمیشہ سے ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے سیلف کا وہ بہت کانفیڈنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ایک ایز اے چائلڈ جو ہے وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ، کیونکہ وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدر کے ساتھ بانڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا اچھا پورٹری کیا ہے مدر کو فرائڈ نے، یہ ہمیشہ اپنے فادر کو ایز اے اسٹرکٹ اینڈ اتھارٹیرین فادر کہا ہے کہ ہی واز ویری ہاسٹائل، اور ہمیشہ سے اینگر ہیٹریڈ اس نے اپنے فادر کے لیے شو کی ہے بیکاز آف ہز پرسنالٹی۔ اور کیونکہ فرائڈ کے فادر کے ساتھ اچھے ریلیشنز نہیں رہے چائلڈہڈ میں، اور ہی آلویز فیلٹ ہیٹریڈ ٹورڈز ہم، اور اس مدر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ریلیشن جو تھا وہ مزید ایڈورس ہو چکا تھا۔ اور ایون فرائڈ نے یہ کہا ہے کہ ایٹ دا لاسٹ ایئرز آف لائف تب بھی بہت سے ڈریمز جو ہیں وہ مجھے ڈسٹرب کرتے رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو ہز فادر، کیونکہ فادر کے لیے ہیٹریڈ جو ہے وہ چائلڈہڈ سے ہی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ اور فرائڈ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ a man who has been indisputable favorite of his mother keeps for life the feeling of conqueror، کہ میری جو مدر ہے وہ ہمیشہ سے میں ان کا فیوریٹ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے تھرو آؤٹ دا لائف مجھے ایک کانکرر کی فیلنگ آتی رہی کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ ان اینی ایریا آف لائف۔ لیکن فرائڈ نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ ایک ٹائم تھا آئی واز ویری اوورلی اٹیچ ٹو مائی مدر، اور جس کی وجہ سے اس نے ایک کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کیا جو کہ بہت کنٹروورشل بھی رہا، جسے اوڈیپس کمپلیکس کہتے ہیں۔ اگر ہم فرائڈ کی اکیڈیمک لائف کو ڈسکس کریں تو فرائڈ بائی برتھ ہی بہت انٹیلیجنٹ پرسن تھے، اینڈ ہی ہیز لرن مینی لینگویجز ان اسکول، جس میں گریک، فرینچ، ہیبریو، انگلش اور اٹیلین اور اسپینش انہوں نے اپنے اون پر سیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیز اسٹڈیڈ میڈیسن ان ویانا، اور ایک فزیولوجیکل ریسرچ پرفارم کی تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ ہی ہیز پرفارمڈ اے فزیولوجیکل ریسرچ آن اسپائنل کارڈ آف فش اینڈ ٹیسٹس آف ایلز۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں فیملی لائف کی تو فرام دا ویری اسٹارٹ ہی فرائڈ کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی گئی، کیونکہ پیرنٹس نے یہ نوٹس کر لیا تھا دیٹ ہی از اے یونیک اینڈ انٹیلیجنٹ چائلڈ، اور ساتھ ساتھ ہر طرح کی اپرچونیٹیز بھی فرائڈ کو پرووائڈ کی گئی، جس کی وجہ سے فرائڈ نے ہر ایریا میں بہت اچھے سے گرو کیا۔ اگر میڈیکل اسکول کی پرفارم کی جائے تو میڈیکل اسکول کی اگر بات کی جائے، ہی ہیز پرفارمڈ این ایکسپیریمنٹ آن کوکین، اور کوکین اس وقت اللیگل ڈرگ نہیں کنسیڈر کی جاتی تھی، اور اس ریسرچ پر کام کرنے کے بعد ایک پراپر آرٹیکل پبلش ہوا آن دا بینیفٹس آف کوکین ان 1884، جو کہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن سمجھا جاتا ہے سائنس میں۔ لیکن اس ریسرچ کے دوران فرائڈ نے یہ بلیو کر دیا کہ کوکین جو ہے وہ ایک میجیکل سبسٹینس ہے اور ایک میریکل ڈرگ ہے جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیز اسٹارٹیڈ یوزنگ دا ڈرگ کوکین ٹو، اور ساتھ ساتھ اپنے کولیگس کو، اپنے پیئر گروپ کو بھی بہت زیادہ کنونس کیا دیٹ دیر آر مینی بینیفٹس آف یوزنگ کوکین۔ After performing a scientific research, Freud quit medicine practice due to financial reasons، کیونکہ فردر اسٹڈی کے لیے پراپر ایز اے انٹینڈیڈ کریئر سائنٹیفک ریسرچ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، جو کہ ٹائم ٹیکنگ تھا، اور جس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ضروری تھی۔ اور ایز دیٹ ٹائم ہی واز آلسو انگیجڈ ود مارتھا، اور جو کہ ایٹ دیٹ ٹائم شی واز فیانسی آف فرائڈ، اور بہت سے ریلیشنل ایشوز بھی اس ٹائم چل رہے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہی تھاٹ اٹ وڈ بی بیٹر کہ میں پریکٹس اسٹارٹ کر دوں ایز اے کلینکل نیورولوجسٹ ان
سو ہی اسٹارٹڈ دس پریکٹس ان 1881 اور جس کے بعد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹارٹ رہا ہے کہ کس طرح سے فرائڈ نے کلائنٹس کو پیشنٹس کو ڈیل کرنا شروع کیا اور کس طرح سے ڈفرینٹ پرسنالٹی فیکٹرس کو انڈرسٹینڈ کیا. سو ایٹ دیٹ ٹائم ہی ہیز آلسو explored the personalities of people who were suffering from different emotional problems. اس کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ ہز کلینکل پریکٹس ٹائم اس نے دیکھا کہ بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ ایموشنل ڈسٹربنسز جو بتا رہے ہیں اپنی لائف میں جو فیس کریں ایموشنل ڈسٹربنسز دے آلسو ٹیلنگ دیئر میریٹل لائف ایشوز جس میں سیکچوئل کانفلکٹس جو ہیں وہ بہت پرومیننٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی واز آلسو سفرنگ سم ایشوز ان ریلیشن ود مارتھا جس کی وجہ سے فرائڈ نے آفٹر ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز اینڈ ہز اون پرسنل لائف ایکسپیرینسز یہ کنکلوڈ کیا کہ دیر از اے لنک آف ایموشنل ڈسٹربنس ود سیکچوئل لائف. سو ایٹ دا اینڈ ہی ہیز کنکلوڈیڈ کہ جو ایموشنل ڈسٹربنسز ہوتے ہیں وہ لنکڈ ہوتے ہیں سیکچوئل لائف کے ساتھ جو کہ لیڈ کرتے ہیں نیوروسس کی طرف. اب نیوروسس اور سائیکوسس دو ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نیوروسس میں ایک پرسن جب بھی ایموشنل ڈسٹربنسز ایموشنل پرابلمس کو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کا ریئل لائف کے ساتھ لنک بہت زیادہ لنک ہوتا ہے. وی کین سے دیٹ کہ وہ ریالٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہوتا ہے. لیکن سائیکوسس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایسے کلائنٹس یا ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا ریئل لائف کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریالٹی کے ساتھ لنک نہیں ہوتا. دے آر ناٹ پراپرلی انٹیکٹ ود ریالٹی. اور بہت سے سویئر ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں جس میں اسکیزوفرینیا آتا ہے اور ایسے ڈس آرڈر جس میں ہم کہہ سکتے ہیں سائیکوٹک سمٹمز جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہیلوسینیشن ڈیلیوژنز ایکسیٹرا پریزنٹ ہوتی ہیں. لیکن نیوروسس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسن ڈے ٹو ڈے لائف کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہی نوز کہ ریالٹی کیا ہے اور اوور آل سراؤنڈنگس کا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن سائیکوٹک میں وہ ان اویئر ہوتا ہے ریالٹی سے. سو ہی ہیز کنکلوڈیڈ کہ ایموشنل ڈسٹربنسز جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں نیوروسس کی طرف. The next is childhood abuse, fact or fantasy. After several years of clinical practices, Freud was convinced that sexual conflicts is the cause of neurosis. اور اس کے بعد فرائڈ نے ایک اور بات کو ایڈمٹ کیا کہ میجورٹی آف وومن پیشنٹ ہیو ہسٹری آف چائلڈہڈ سیکچوئل ابیوز دیٹ میڈ دیئر نیوروٹک بیہیویئرز ان ایڈلٹہڈ. اور کیونکہ کلائنٹ جو میجرلی کلائنٹس تھے فرائڈ کی وہ وومن تھی فیمیلس تھی اور جب بھی کلائنٹس کی ڈیٹیل کیس ہسٹری لی گئی ہی ہیز سیڈ دیٹ دیر ور موسٹ کیسز ود چائلڈہڈ سیکچوئل ابیوز. اور اس کے بعد اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نیوروٹک بیہیویئرس کی جو کازز ہیں وہ لنکڈ ہیں چائلڈہڈ سیکچوئل ابیوز سے جو کہ یہ بیہیویئر جو ہیں وہ پرومیننٹ ہوتے ہیں ایڈلٹہڈ میں. لیکن کچھ ہی ٹائم بعد فرائڈ نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور اس نے پراپرلی دوبارہ اپنی رائٹنگز میں یہ مینشن کیا کہ جو بھی چائلڈہڈ ابیوز کے پیشنٹس تھے جو میں نے مینشن کیے ہیں اپنی رائٹنگز میں ان ریالٹی اصل میں ان کے ساتھ اس طرح کے مس ہیپ نہیں ہوئے اس طرح کے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز نہیں ہوئے. بیسیکلی دے ور جسٹ دیئر فینٹیسیز دیٹ دے ور ٹیلنگ ڈیورنگ دا کیس ہسٹری. اور اس بات کو فرائڈ نے اس لیے نگیٹ کیا کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم کانسیپٹ آف سیکچوئل ابیوز واز ناٹ پرومیننٹ اور اس کو اوپنلی کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے فرائڈ نے اپنی ہی بات کو بعد میں نگیٹ کیا اور اپنی رائٹنگز میں اگین یہ مینشن کیا کہ چائلڈہڈ سیکچوئل ابیوز کے بارے میں جو ڈسکشن کی گئی ہے کلائنٹس کے تھرو وہ بیسیکلی ان کی فینٹیسیز ہیں. ایک سائیکو اینالسٹ جیفری میسن جو ہیں وہ لیٹر آن فرائڈ کی لائف کو ایکسپلور کر رہے تھے اور لیٹر آن ہی ہیز ڈسکورڈ وایا فرائڈ آرکائیوز کے جو بھی بات ہوئی تھی سیکچوئل ابیوز سے ریلیٹڈ فرائڈ کی جتنی بھی رائٹنگز ہیں ان میں وہ سارے کیسز جو تھے وہ پریزنٹ تھے اور یہ بات بالکل سچ تھی کہ جتنے بھی پیشنٹس فرائڈ کے پاس آئے وہ ان کی ہسٹری جو تھی وہ سیکچوئل ابیوز کی تھی. لیکن فرائڈ نے پبلکلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا بیکاز ہی واز ان فیئر کہ جب میں سیکچوئل ابیوز کی اوپنلی بات کروں گا تو ہر فادر کو یا ہر نیئر ون ریلیٹیو پر ایک کوسچن آئے گا
جس کی وجہ سے انریسٹ جو ہے وہ پریویل ہوگا، اور ایک جو کانسیپٹ ہے، جو ایک ریلیشن ہے فادر اور چائلڈ کا، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا. سو ہی ہیز نیگیٹڈ ہز کانسیپٹ publicly. Freud marital life. According to Freud, he has always mentioned that he was not in a good or satisfactory relationship with his wife, and there was no proper intimate relationship because whenever he tried to get intimate, his wife used to conceive so early, so he always felt resentful at that. And we can say that overall his married life was totally disturbed. اور اس کے ساتھ ساتھ فرائڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ النیسز فیس کرتا رہا، جس میں بہت زیادہ افیکٹ کیا مائگرین، ہیڈ ایک، یورینری پرابلمس، اسپیسٹک کالون اور ڈسٹربنس آف ڈائجیشن اینڈ سرکولیشن نے. سو یہ ساری النیسز کے باوجود فرائڈ نے اپنا ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ہیو ٹو اسپینڈ 3 years ٹو انڈرسٹینڈ مائی اون سیلف، کہ میرے اندر جو نیوروسز اور یا نیوروٹک سمٹمز آ رہے ہیں وہ ان کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دیٹ ٹائم فرائڈ ہیز فوکسڈ آن ہز اون ڈریمز. سو یہ جو 3 years تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز 3 years آف ہز لائف واز دا بیسٹ years because he has performed the most creative work at that time. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ فرائڈ نے یہ بھی کہا the most important patient for me was my own person، کہ سب سے امپورٹنٹ جو پیشنٹ ہے میرے لیے وہ میری خود کی ذات ہے یا میرا اپنا ہی سیلف ہے، جو کہ جس کو انڈرسٹینڈ کرنا، جس کے سمٹمس کو فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی ٹائم پر فرائڈ نے اپنے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو ریکال کیا، اپنے فادر کے ساتھ جو ریلیشن تھا اس سے ریلیٹ کر کے فرائڈ کو بہت سارے ڈریمز آتے تھے جن کو فرائڈ نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. The next is the peak of success. As we have discussed earlier that for 3 years Freud has psychoanalyzed himself، یعنی کہ فرائڈ نے اپنے آپ کو بہت اکیلا کر کے اپنے آپ پر فوکس کرنا شروع کیا کہ what are the factors that are leading towards the neurosis. اور اسی طرح انہی 3 سالوں کے دوران فرائڈ نے پرسنالٹی تھیوری کے بہت سارے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیے، جس میں ڈریم انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے، اور لنک کیا کہ کس طرح سے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز لنکڈ ہوتے ہیں اور انکانشیس فیکٹرز یا فورسز جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پر کتنا افیکٹ کرتے ہیں. اور ایٹ دا ویری اسٹارٹ، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم ہی یوز ٹو رائٹ وٹ ایور دا کانسیپٹ ہی ہیز گیون. اور اسٹارٹ میں فرائڈ کی تھیری کو بہت انٹیوٹیو ون سمجھا جاتا تھا، لیکن ہی ہیڈ میڈ ہز تھیری مور امپیریکل تھرو ورکنگ ود پیشنٹس، جس میں پراپرلی ایگزامن کیا پیشنٹس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو، چائلڈہڈ میموریز کو اور ڈریمز کو انالائز کیا، جس کے بعد بہت زیادہ فرائڈ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کی گئی، اور ہز ورک بیکیم نون وایا بکس اینڈ آرٹیکلز. ود دا پیسج آف ٹائم اور ٹائم ٹو ٹائم جو بھی کانسیپٹ فرائڈ دیتا تھا تھرو آرٹیکلز اور تھرو بکس وہ پبلش ہوتا گیا، اور ہر پرسن تک فرائڈ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ پہنچتے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آلسو اٹریکٹیڈ فیو ڈسپلز who worked with for him for some time and understood the concept of psychoanalysis، جس میں نام ہے یونگ کا، کارل یونگ اینڈ ایلفریڈ ایڈلر. ایلفریڈ ایڈلر اور یونگ نے اسٹارٹ میں سائیکو انالیسس کے کانسیپٹ کو اور اس اپروچ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا، لیکن کیونکہ انہیں لگا کہ بہت سارے فرائڈ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ ہماری پرسنالٹی یا ہماری سوچ سے ملتے نہیں ہیں، تو انہوں نے ڈائیورٹ کر لیا اور اپنی تھیریز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی، جس پر فرائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسنٹفل رہے اور اپنی رائٹنگز میں بھی اس بات کو اچھے سے مینشن کیا. اگر ہم فارمل ریکگنیشنز کی بات کریں تو فرسٹ فارمل ریکگنیشن جو فرائڈ نے ریسیو کی تھی وہ امریکن سائیکولوجیکل کمیونٹی کے تھرو ریسیو کی تھی. along with that he was also invited for lecturer at Clark University in Worcester، جس کے ساتھ ساتھ he has also received honorary doctoral degree from there. فرائڈ نے کلیئرلی اپنی رائٹنگز میں مینشن کیا دیٹ ہی ڈیڈنٹ لائک US، لیکن وہاں کے فالوورز اور نیٹیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ فرائڈ کو پریز کرتے تھے، اور اینڈ ہی ہیز آلسو ایڈمیٹڈ کہ امریکن فالوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ فرائڈ کی رائٹنگز کو، فرائڈ کی کانسیپٹس کو اور تھیری کو بہت زیادہ ایڈمائر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سمپلی
فرائڈ کو US کے تھرو بہت زیادہ فیم ملا اور یہی فیم جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جاتا گیا. Two of his followers founded American Psychoanalytical Association and the New York Psychoanalytical Society. اس کے بعد جو ہے وہ لیٹر آن دیکھا گیا لیٹر آن ڈفرینٹ سوسائٹیز فارم کی گئی اسپیسیفکلی ود دا نیم آف سائیکو انالیٹیکل سوسائٹیز جو کہ بوسٹن میں چکاگو اور واشنگٹن DC میں اسٹیبلش ہوئی. فرائڈ نے US کے بارے میں یہ کہا کہ آئی ڈونٹ لائک US بیکاز آف دیئر بیڈ کوکنگ their informality and their scarcity of bathrooms. اور یہ کہا جاتا ہے کہ US وزٹ کرنے سے پہلے ہی فرائڈ واز فیسنگ ڈفرینٹ گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس، لیکن اس نے ہمیشہ بلیم کیا کہ یہاں کے فوڈ کی وجہ سے مجھے ڈائجیشن کے بہت سارے پرابلمس دیکھنے کو ملے ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں زیادہ جو پیک ٹائم رہا ہے وہ 1920 to 1930 رہا ہے، جس میں فرائڈ کی جو جتنی بھی پبلش بکس تھی ان کو بہت زیادہ فیم حاصل ہوا. یعنی بائی 1920 200 بکس ہیڈ بین پبلشڈ آن سائیکو انالیسز. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جورنلز جو تھے، جورنل آف ہوم جورنل، لیڈیز ہوم جورنل، دا نیو یارک ریپبلک، دا ٹائم، یہ بہت زیادہ فیمس جورنلز تھے جو کہ فیچر کرتے رہے فرائڈ کے آرٹیکلز کو. اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ ریئرنگ پہ فرائڈ نے بات کی تھی جو بہت زیادہ فیمس رہی کیونکہ اس میں بہت سارے کانسیپٹس تھے اباؤٹ چائلڈ ریئرنگ، اور جو کہ امریکن چلڈرن کی جو ریئرنگ کہہ سکتے ہیں وہ فرائڈ کی ٹیچنگ کے تھرو ہی ہوئی. اور اس کے بعد فرائڈ کی اگر ہیلتھ کی بات کریں، فرائڈ انڈروینٹ 33 operations for cancer of the mouth because he used to smoke 20 cigar daily، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کیے گئے جس میں ایکس رے، ریڈیم ٹریٹمنٹس بھی تھے، بٹ جو اور پیلٹ بھی ریموو کر دیا گیا، لیکن اسٹل فرائڈ کی جو اوور آل ہیلتھ تھی وہ ڈیٹوریٹ کرتی گئی ود دا پیسج آف ٹائم. Still with a bad health, he remained mentally alert and continued his work almost to the last day of life. اور یہاں پہ ایک انسیڈنٹ مینشن کرنا ضروری ہے. 1933 میں نازیز جو ہیں وہ انہوں نے پراپرلی کنٹرول لے لیا تھا جرمنی کا، جس میں انہوں نے اپنی فیلنگز اور اپنی ہاسٹیلٹی کو شو کرنے کے لیے along with البرٹ آئنسٹائن کنٹریبیوشنز اینڈ ارنسٹ ہیمنگوے کنٹریبیوشنز انہوں نے فرائڈ کی بکس کو پبلکلی جلایا، جس پہ فرائڈ نے بہت ریسنٹفل اسٹیٹمنٹ دی. واٹ آر پروگریس وی آر میکنگ ان دا مڈل ایجز دے وڈ ہیو برنٹ می، ناؤ اے ڈیز دے آر کنٹینٹ ود برننگ مائی بکس. اور یہ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی فرائڈ کی رائٹنگز میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے فرائڈ کے گھر کو انویٹ کیا، فرائڈ کو فورسفلی گھر سے جانے کو کہا اور ویانا کو چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن فرائڈ ریفیوزڈ سیورل ٹائم. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، فرائڈ کی ڈاٹر کو اریسٹ کر دیا گیا، جس پر فرائڈ ایگری ہو گئے لندن جانے کے لیے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم 4 of his sisters died in Nazis concentration camps. 1939 کی بات کرتے ہیں. ایٹ سپتمبر 1939 he told his physician now it's nothing but torture and make no sense anymore، کہ اب سچویشن ایسی ہے کہ I'm in a very pain اور یہ ایک ٹارچر ہی رہ گیا. یعنی اوور آل ہی واز ان اے ویری پینفل کنڈیشن، جس پر بفور دیٹ ڈاکٹر نے پرومس کیا ہوا تھا دیٹ ہی وونٹ لیو ہم نیڈلیسلی. اور ڈاکٹر نے 3 انجیکشنز آف مورفین ایڈمنسٹر کیے، جس میں ہر جو انجیکشن تھا وہ ایک انجیکشن سے دوسرا انجیکشن اس کی ڈوزیج کو بڑھا دیا گیا. اور اوور نیکسٹ 24 hours آف سیڈیشن 24 گھنٹے جو ہے فرائڈ سیڈیٹ رہا، جس کے بعد فرائڈ کی ڈیتھ ہوگی. سو وی کین سے دیٹ ہی اینڈیڈ فرائڈز لانگ ایئرز آف پین ٹو این اینڈ. And that brings us to the end of the video. Thank you so much for watching. And I hope فرائڈ کی لائف کو go through کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا that what are the factors, consequences and life experiences that led to the formation of psychoanalytical approach. اور psychoanalytical approach کو جو ہم ڈسکس کریں گے، آپ فرائڈ کی لائف کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
اور فرائڈ کے بایوگرافی کو سمجھنے کی وجہ سے ہمیں سائیکو انالیٹیکل اپروچ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اینڈ if you want to get more grip over psychoanalytical approach, you have to watch the whole series. تو ابھی ہی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.